हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हो रही है और वो हो रही हैं पाक अफ़गान बॉर्डर के पास। एक तो ये स्पिन बोल्दक चमन जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे फायरिंग हुई है जिससे पाकिस्तान का एक जो फ़ौजी है उसकी शहादत हुई है, 2 लोग ज़ख्मी हुए। और इसके साथ-साथ जनूबी वज़ीरिस्तान यानी साउथ वज़ीरिस्तान का इलाका है वाना, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन 10 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी वहाँ की अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उस दिन भी हुआ था और अब एक और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ है। और प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए हो रहा है? वो कह रहे हैं कि हमें अमन चाहिए, वी वांट पीस। तो ये दोनों चीज़ें इस वक़्त मेरे ख़्याल में काफ़ी थ्रेटनिंग है। थ्रेटनिंग इन द सेंस कि जो लोग अमन चाहते हैं, मेरे ख़्याल में वो कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है। लेकिन कंट्रोल कैसे होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ-साथ जब हम बात करते हैं पाक अफ़गान बॉर्डर की, जब से तालिबान की हुकूमत आई है या उनका कंट्रोल आया है अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो ये क्लैशेस उन दिनों में भी हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं और तसलसल के साथ ये चल रहे हैं। दोनों इश्यूज़ के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, एक तो जो स्पिन बोल्दक जो चमन बॉर्डर है पाकिस्तान का, 2 बड़े पॉइंट्स हैं। एक है यहाँ पर तोरखम बॉर्डर, वहाँ से बहुत आना-जाना होता है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चमन, जहाँ से लोगों का आना-जाना बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ-साथ जो ट्रेड है वो भी इन्हीं 2 पॉइंट्स पे होता है। वैसे तो अब 3 पॉइंट्स इसके अलावा भी हैं। लेकिन क्योंकि ये पुराने पॉइंट्स हैं और ज़्यादा ईज़ी एक्सेसिबल हैं, अगर कंदहार वाली साइड को देखा जाए, जो लोग क्वेटा आना चाहते हैं, तो उनके लिए चमन से आके और फिर क्वेटा पहुँचना या कराची पहुँचना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ जो लोग इस्लामाबाद या पेशावर को एक्सेस करना चाहते हैं, वो जलालाबाद के हों, निंगरहार के हों या फिर पंजशेर या फिर ऊपर काबुल के हों, तो उनका जो एक्सेस है, वो इस रूट से काफ़ी आसान हो जाता है। खैर यहाँ पर ये चीज़ तो पहले भी थी लेकिन अब लगता ऐसे है कि इसमें ये बढ़ गई हैं और बढ़ने की वजह क्या है? जिस वक़्त हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ वहाँ से लोगों को आने-जाने में थोड़ा-सा तंग करते हैं या नहीं आने देते, तो दूसरी तरफ जो तालिबान फ़ोर्सेज़ हैं, वो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं। लास्ट टाइम भी इसी तरीके से हुआ था और इत्तेफ़ाक था कि उन उस दिन मैं भी काबुल से आ रहा था और बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो मुझे तालिबान ने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे और ना जाने की वजह वो ये मुझे बता रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी जो है हमारे लोगों को नहीं जाने दे रहे, पाकिस्तान में एंटर नहीं होने दे रहे, इसलिए हम भी किसी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, आपसे मैं क्या बहस करूँगा और क्या लड़ूँगा आपसे। खैर एनीवे, तो ये चीज़ें हुई और उस दिन भी मसला यही हुआ था कि चमन बॉर्डर के ऊपर फायरिंग का वाक़या हुआ था और पाकिस्तानी जो लोग थे उसमें से ग़ालिबन 2 लोग जो है उनकी जानें गई थी। इस वक़्त 1 आदमी की जान गई है। लेकिन मसला ये कि ये डिस्प्यूट जो है अभी तक 1 साल से ज़्यादा तालिबान को आए हुए हुआ है। अभी तक बातचीत भी हमने बहुत की और बातें भी बहुत ज़्यादा हुई और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब लगता ऐसे है कि शायद वो एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ग़ालिबन मेरा ख़्याल है कि हमने बहुत ज़्यादा रख ली थी कि शायद तालिबान आएँगे और हर चीज़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बॉर्डर के अंदर इंटरफेरेंस हो, वो उसका भी खात्मा नहीं हुआ, बल्कि वो भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे या मुख्तलिफ एरियाज़ में तसलसल के साथ हो रहा है। फोर्सेस के ऊपर हमले हों या इसके साथ बॉर्डर वायलेशन हो या फिर इस तरह का जिस तरह का चमन का वाक़या है ये हो। पाकिस्तान ने एहतिजाजन बॉर्डर्स को पूरे जो चेक पॉइंट्स हैं, क्रॉसिंग पॉइंट सॉरी, उसको बंद किया हुआ है और
کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوگی، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا کہ بات چیت ہوئی اور پھر وہاں سے بھی شاید یہ گارنٹیز دی گئی کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے اور پھر بات وہیں پہ آتی ہے گھوم پھر کر کہ بہت سارے لوگ، ایک تو آنا جانا ہے لوگوں کا، دا سیکنڈ تھنگ از یہ ہے کہ بہت سارا تجارت جو ہے، ٹریڈ ہے، بزنس ہے لوگوں کا، چمن کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور وہ ترخم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ خرلاچی کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ جس طریقے سے طالبان ہو یا ان سے پہلے کی حکومتیں ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس لائن کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ڈیورنڈ لائن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایریا آگے کی طرف ہے، ہمارا جو بارڈر ہے وہ اندر خیبر پختونخوا میں بنتا ہے، تو اسی لیے یہ پرماننٹ بارڈر، اس کے اوپر اگر فینسنگ ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ دوسری چیز، پاکستان نے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے اس کے اوپر فینسنگ کا آغاز کیا اور کافی لمبا چوڑا پیسہ اس کے اوپر لگایا، ملین آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ ہوئے، لیکن اس فینسنگ سے ابھی تک جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے، کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی بارڈر پار سے اسی طریقے سے جگہ جگہ سے اس فینسنگ کو کاٹ کر، اس کے جو پولز ہیں اس کو گرا کر لوگ انٹر ہوتے ہیں، حملے کرتے ہیں اور آنا جانا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ تقریباً 1700 کلومیٹر کا لمبا بارڈر ہے، تو پورے کو شاید کنٹرول کرنا غالباً آسان نہیں ہے۔ وہ کوئی پاکستان ہو، پاکستان کے پاس آلریڈی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایک ایک انچ کو جو ہے اس کو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اس پہ سرویلنس رکھے اور یہ ساری چیزیں رکھیں، تو یہ تو نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں، ان کی اپنی باتیں ہیں، ان کی اپنی منمانیاں ہیں، ان کے اپنے ڈیمانڈز ہیں اور ان کی اپنی خواہشات ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا یا کیا نہیں، کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، پہلے تو بارڈر بہت زیادہ بند ہوتا تھا اشرف غنی صاحب کی حکومت میں، لیکن اب شاید اس جتنا بند نہیں ہوتا جتنا کہ پہلے ہوتا تھا۔ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے پتھر پھینک دیا تو بارڈر بند کر لو، کسی نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ٹماٹر کا کریٹ جو ہے وہ اٹھا لیا تو بارڈر بند کر لو، مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی میں کہوں گا پریٹی تھنگس جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر بارڈر کراسنگ کو بند کیا جاتا تھا اور لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت پرابلمز ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی ڈپینڈنسی ان ایریاز پہ ہے۔ دوسری طرف کیونکہ ایران میں ایک مسائل ہیں اس وقت، ایران ویسے بھی خیر ایسے نہیں جانے دیتا، دوسری طرف اگر ازبکستان، قازقستان جن جن کے بارڈر لگتے ہیں سینٹرل ایشینز کے، وہ بھی نہیں انٹری دیتے۔ شاید واحد پاکستان ہے کہ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کے لوگ آتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو یہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، لیکن افغانستان کے مقابلے میں جو میں نے وہاں دیکھا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان افغانستان کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے چیزوں میں، ہاسپٹلز ہو، روڈ انفراسٹرکچر ہو، کمیونیکیشن سسٹم ہو، ایجوکیشن ہو، بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ تو باوجود اس کے پھر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ایک چیز جو وہ کہتے ہیں یار ہم سے ویزے کی بات نہ کرو، ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم ویزا لگا کے آئیں گے یا ہمیں ویزا ریکوائرڈ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ والی کہانی ہے نا، یہ بس اپنے پاس رکھو۔ تو بھائی اگر ایران آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے، واقعی میں آپ کو ایران کہتا ہے بھائی آپ کا اپنا ملک ہے، آئیں یا جائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔ دوسری طرف جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے وہ بھی نہیں کرتے، صرف ایک واحد پاکستان ہے۔ میں اس پہ خیر صرف افغانستان کا قصور نہیں کہوں گا، یہ بھی ایک بات ہے۔ جو بارڈرز کے اوپر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کک بیکس لیتے ہیں، بہت ساری یہ چیزیں لین دین ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ صرف یہ جو ہے افغان طالبان یا سوری افغان جو نیشن ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں اور یہ آنے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی کچھ لے دے کی بنیاد پر ان کو آنے اور جانے دیتے ہیں، یہ چیز چلتی ہے۔ ایون یہاں اسلام آباد میں ہو یا پشاور میں ہو یا کوئٹہ میں ہو، اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے اور کوئی ان کو پکڑ بھی لیتا ہے، لیٹ سپوز
تو کیا کرتے ہیں، پیسے ویسے دے دلا کے اور کہانی مک گئی۔ کراچی میں یہ پرابلم ہے، کوئٹہ میں یہ پرابلم ہے، پشاور میں یہ پرابلم ہے، اور ایون اب اسلام آباد میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں ہوتی میجورٹی لوگوں کی، میں سب کی نہیں کہوں گا۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو آتے جاتے ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہے، ویزا لگاتے ہیں، پاسپورٹ رکھتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ کم ہے، وہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ کم ہے۔ اور اگر تھوڑی سی سختی کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اس طرح ہے تو اس طرح۔ خیر، ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اوپر میں نہ ان سے بحث کرتا ہوں نہ مجھے کوئی اس پہ ضرورت ہے۔ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگ ایسے ہیں، آپ لوگ ایسے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل ہم تو ایسے ہیں، لیکن آپ کیوں ہمارے جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ آپ نہ کریں یار، آپ نہ آنا جانا رکھیں۔ اگر مجھے امریکہ برا لگتا ہے تو میں جاتا کیوں؟ امریکہ تو مجھے نہیں بلاتا کہ آپ آ جائیں۔ اگر مجھے انڈیا برا لگتا ہے تو انڈینز نے تو کبھی مجھے نہیں کہا کہ بھائی جان پلیز آپ آ جائیں، ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں کیا۔ کینیڈا ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سر کے بل جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار کسی طریقے سے نا ہمارے پاسپورٹ پہ نا اسٹیمپ لگ جائے، وہاں کا ویزا لگ جائے اور ہم دوڑ کے جائیں، ہمیں نہیں بلاتے۔ اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بھی سر آپ کو نہیں بلاتا، آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں، تو اگر آتے ہیں، اگر ہم آتے ہیں تو بالکل آپ وداؤٹ ویزے کے بالکل نہ الاؤ کریں، کسی کو بھی الاؤ نہ کریں کہ وہ وداؤٹ ویزا آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پکڑیں، ان کی جو سزا ہے وہ دیں اور واپس بھیجیں۔ اور یہی سیم چیز میرے خیال میں پاکستان کو بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر ویسا ہوگا تو پھر بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی بند ہوگی، جن کے کانچے لگتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ خیر، دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے وانا وزیرستان کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے، وہ کافی مطلب میں یہ کہوں گا وہ خطرناک ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگ وہاں پر جسے کہتے ہیں کہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ احتجاج اس لیے نہیں کر رہے کہ یار آپ ہمیں یہ دے دو، آپ ہمیں روزگار دے دو، آپ ہمیں یہ بہت اچھی سڑک بنا دو، یا آپ ہمیں اس طرح کی سہولت دے دو۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں امن چاہیے، ہمیں آپ سے امن چاہیے، اور اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو بدامنی ہے، جو ٹیررزم ہے، یا جو اور چیزیں ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ اس کو قابو کریں۔ تو وعدے تو بہت ہوتے ہیں، کمٹمنٹس یا پرومسز بہت ہوتی ہیں، لیکن کبھی اس کے اوپر کام نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا کا ڈسٹرکٹ ہے ساؤتھ وزیرستان، اور اس کا علاقہ وانا، جہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکلے اور دہشت گردی کی حالیہ لہر کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے سول انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور علاقے میں امن و امان کو بحال کرے۔ وانا سیاسی اتحاد کی جانب سے امن مارچ کے عنوان سے بڑا احتجاج کیا گیا۔ شرکاء نے وانا بازار سے ریلی نکالی اور جاوید سلطان کیمپس کے قریب جمع ہوئے، جنہوں نے کالے جھنڈے تامے ہوئے تھے۔ مظاہرین میں پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی شریک تھے۔ مظاہرین نے ضلع میں مسلح گروپس پر پابندی، بڑھتی دہشت گردی پر قابو پانے، تاوان کے لیے اغوا کرنے والوں سے چھٹکارا اور رکن اسمبلی علی وزیر صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا، جو گزشتہ 2 برسوں سے جیل میں قید ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تاجروں، کنٹریکٹرز اور لوگوں کی حفاظت کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اب حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یار یہ ساری چیزیں کہتے جی بہت امن ہو گیا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، بلیو می، یہ آلموسٹ اس کو 8-10 مہینے سے زیادہ ہو گیا، آلموسٹ سال ایک اس کو ہو گیا، پچھلے سال سے یہ لوگ وقتاً فوقتاً یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی فار گاڈ سیک آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور طالبان کا ایک تازہ بیان آیا تھا ابھی 1-2 دن پہلے، تحریک طالبان پاکستان کا، اور انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ ہم پولیس والوں کو کچھ نہیں کہتے، اور نہ ہم نے کہنا ہے، لیکن وہ ہمارے راستے میں نہ آیا کریں۔ انہوں نے کچھ پولیس والوں کو کڈنیپ بھی کیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ جرگا سسٹم جو ہوتا ہے ان ایریاز میں انہوں نے بات چیت کی، ڈائلاگز ہوئے، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ
ہم لڑ رہے ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ لڑائی بہت عرصہ ہو گیا کہ لڑی جا رہی ہے، بٹ وزیرستان کے اندر پیس کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک آسان بات ہے کہ جی افغانستان سے لوگ آ گئے تو فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ یار ویسے تو اگر آ، فخر یوسفزئی یہاں سے یا کوئی اور اسلام آباد سے، پشاور سے، کہیں اور سے جاتا ہے تو اس کی تو ایک ایک چیز چیک کی جاتی ہے، لیکن ایسے لوگ آتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، آپ کو لوکل سپورٹ بھی حاصل ہے کہ آپ کو لوکل سپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں، پھر آپ ان کو تنگ کرتے ہیں اور وہ پھر لازمی سی بات ہے، پھر ان کو جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں وہ زیادہ ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں کہ یار چلو وہ شاید کم تنگ کرتے ہیں ہمیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میرے خیال کام کی ضرورت ہے، اور پولیس کو بیک کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان فوج کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ہولڈ ہونا چاہیے، ایک اسٹرانگ قسم کا آپریشن یا اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے حالات کنٹرول میں آئے، اور بجائے اس کے کہ لوکلز کو تنگ کیا جائے، جس طرح علی وزیر صاحب ہیں، لوگوں میں بھائی فرسٹریشن ہے کہ علی وزیر صاحب کو آپ نے کس کاتے میں بند کیا ہوا ہے 2 سالوں سے، ایک بیچارے کا ایک کیس سے بیل ملتا ہے ان کو، تو 10 اور کیسز ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ابھی جو ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں اور جو باتیں وہ لاہور میں بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر، کراچی میں بیٹھ کر جو واہیات وہ بول رہے ہوتے ہیں، شاید ہی علی وزیر صاحب نے، منظور پشتین نے، یا پھر محسن داوڑ نے، یا پھر اور ایکس وائی زیڈ نے، کسی نے بھی کی ہوں، لیکن وہ بالکل صحیح ہے، بالکل کسی کو نہیں ہے کہ یار اس سے ہمیں کوئی پرابلم ہو گئی ہو یا ادارے کو کوئی نقصان ہوا ہو یا کچھ اس قسم کی چیزیں نہیں نظر آتی، اس چیز کا افسوس ہوتا ہے، اس کا دکھ ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر ٹھیک ہے کہ آپ کسی حد تک لوگوں کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں، لیکن کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ جی بنگلہ دیش میں یہ ہوا تو بنگلہ دیش میں وہ ہوا تو بنگلہ دیش میں ہم نے غلط کیا۔ جب آپ یہ باتیں مانتے ہیں اور اس کے باوجود پھر آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس سے، اور یہ ایک اور ٹائپ کا ایرا ہے، وہ 1971 ایک اور ایرا تھا، اور یہ 2022 کا جو ایرا ہے یہ بالکل ڈفرنٹ ہے اس سے۔ اس میں وزیرستان کا رہنے والا ہو، باجوڑ کا ہو، ممن کا ہو اور اکزئی کا ہو، ایک تو لوگوں کے پاس ہے ایجوکیشن، دا سیکنڈ تھنگ از جو ہے وہ ہے ان کے پاس سوشل میڈیا۔ اگر آپ یہاں سے کچھ لیٹ سپوز ان کو بند بھی کر لیتے ہیں تو باہر ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، باہر کنٹریز میں جو کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، تو پھر ان کی آواز وہ اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم گھر کے مسئلوں کو گھر کے اندر اچھے طریقے سے حل کریں، نہ کہ کسی کو تنگ کر کے، کسی کو ذلیل کر کے کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور زیادہ بہتر ہوگا، لیکن خیر انفارچونیٹلی ابھی تک تو نہیں ہو رہا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، جب بھی ہوگا تب ہم اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔